अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी आप साहब कहाँ गायब हैं? आवाज खिला नहीं रहे थे। अच्छा, अल्लाह आसानी फरमाए। अकीदा समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? किस तरह से आएगा क्वेश्चन पेपर? मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा। किस तरह से आएगा मुझे समझ में नहीं आया। सीक्वेंस जो है अलग अलग चैप्टर्स है ना? हाँ जी, हदीस लिखी हुई आएगी, उसके बारे में कहा जाएगा कि आपको मिसाल के तौर पर इस हदीस को एक्सप्लेन करें, या फिर कोई स्पेसिफिक सवाल आएगा हदीस के बारे में जो मैंने पढ़ाया है आपको। मिसाल के तौर पर आखिरी हदीस हमने क्या पढ़ी है? आखिरी हदीस हमने ये पढ़ी है, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली। तो इसमें मिसाल के तौर पर यूं सवाल आ सकता है कि सबसे पहली दावत तौहीद हो, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली दावत शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये हमने हल किया था कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट ही ला इलाहा इल्लल्लाह से किया जाए, बल्कि फोकस हो आपकी दावत को ला इलाहा इल्लल्लाह हो। ठीक है, इसी तरह उनके अच्छे उम्दा तरीन मालों से बचो, इसका क्या मतलब है? ये भी सवाल आ सकता है। और इससे पहले कुरान की आयत है कुल हाज़िही सबीली, ये सबील वाहिद क्यों आया है? अदु इलल्लाहि अला बसीरा, बसीरत पर होने का क्या मतलब है? इस तरह से ये हमने जो जो क्लास में पढ़ा है। तो जो लोग नोट्स नहीं ले रहे वो नोट्स लें, क्योंकि मैं अक्सर पेपर जो है वो जो पढ़ाया जा रहा होता है उसमें दे देता हूँ। नोट्स कहाँ से लेने हैं, वो खुद लिखने हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अक्सर पेपर जो है वो जो पढ़ाता हूँ उसी में से देता हूँ, किताब में से कम ही आता है। किताब में से सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसकी इबारत आ जाएगी, हदीस आ जाएगी, कुरान की आयत आ जाएगी, लेकिन सवाल उसमें से जो होगा वो जो मैं हमने पढ़ा है क्लास में वही होगा। तो मैं ये पूछ रहा था जी, अकीदा समझ में आ रहा है? पता नहीं मुझे आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। मैं आगे चल तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि काफी लोगों को समझ ना आ रहा हो। क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका फीडबैक अक्सर नहीं लिया करता। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे जरा सा अपना फीडबैक दें कि आप लोगों का अकीदा कैसा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, कितने लोगों को नहीं आ रहा?
ہے آن لائن اسٹوڈنٹس کو آپ زیادہ. اچھا یہ جو آپ لوگ سوالات یا کامنٹس کر رہے ہیں نا وہ ایوری ون سلیکٹ کر کے کریں تاکہ سب پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. ایک کامنٹ آ رہا ہے میں پرسنٹیج کیا تھا. ایوری ون کا آپشن نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ میں دیکھوں. ٹھیک ہے اب آئے گا آپ کے پاس ایوری ون کا آپشن. یہاں پہ آف ہوا تھا. ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا جی. صحیح ہے. کن کو نہیں آ رہا سمجھ وہ ذرا بتائیں. وہ ذرا منظر عام پر آئیں تو ہم ان کو ذرا انمیوٹ کریں. آپ کے کوشچنز کا رپلائی نہیں کیا جاتا. اصل میں پارٹیسپینٹس دیکھیں 100 آ رہے ہیں اوپر تو کوشچن آپ کے نظر میری نظر سے اوپر چلے جاتے ہوں گے. ایسا بہت ممکن ہے کیونکہ جب زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں تو سب پر توجہ رکھنا مشکل ہوتی ہے. جس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ کوشچن ہو اور وہ آنسر نہیں ہو رہا تو آپ ایڈمن کو اپنا سوال فارورڈ کر دیں. وہ مجھے آگے جو ہے وہ بھیج دیں گے تو میں اس کو آنسر کر دوں گا انشاءاللہ. سوال ہے کہ لفظ سبل جمع کے سیگے میں بھی آیا تو وہاں پہ جہاں پہ جمع کے سیگے میں آیا ہے وہاں پہ مراد باطل راستے ہیں. ولا تتبعوا السبل وہاں پہ منع کیا سبل کی پیروی کرنے سے تو باطل راستوں مراد ہے وہاں پہ. اچھا مریم آپ کا ایسا جو سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. ایک گنہگار آدمی اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا. ہر بندہ گنہگار ہے. توبہ کے لیے بھی گناہ والی زبانی اللہ کے آگے جو ہے وہ پکارتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ حدیث میں نے تو نہیں میرے علم میں نہیں ہے. سوال ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے کیا؟ نہیں سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یستحی من عبده اذا رفع يديه الیہ ان یردهما صفرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کما قال کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ وہ جو اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو ایک دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. چلے آگے پڑھتے ہیں جی ہم. تو الحمدللہ میں یہی ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میجورٹی کو سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اگلی حدیث ہے ہم نے حدیث پڑھنی تھی سہل بن سعد والی. جی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کون پڑھنا پسند کریں گے؟ ہمنا خان آپ پڑھیں جی. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين ایک الراية سیکنڈ دوبارہ غدا پڑھیں. ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر یوم خیبرہ يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله علي يديه فبات علی الناس یدیہ يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل
ويشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أي يخوضون. صحیح، بارک اللہ، احسنت. باب الدعاء الى شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ باب پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم جو حدیث ہے وہ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا کہ ضرور میں جھنڈا دوں گا کل ایک شخص کو یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. یعنی محبت دو طرفہ ہے، اور اصل محبت ہے بھی ہے. آپ دعویٰ کرتے رہے اللہ آپ سے محبت نہیں کر رہا، تو یہ تو یہودی بھی کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں، پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے، کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اگر تم اللہ کے چاہیتے ہو. تو یہ تو پھر انسان ڈسپشن میں ہے، دھوکے میں ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ اس سے محبت نہیں کر رہا. تو اپنی محبت کو چیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں معیار عطا فرمایا. قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو فاتبعونی، میری پیروی کریں، میری سنت پر چلیں. سنت پر ایک انسان ہے اور پھر وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس دعوے میں وزن ہے. ایک اہل سنہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے میں وزن ہے. لیکن ایک بدعتی ہے اور ایک کافر ہے، وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہودی ہے، تو اس کے دعوے میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہی نہیں مان رہا، اللہ کا کہنا ہی نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اس کی بات نہیں مان رہے. تو محبت، حقیقی محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. پتہ کیسے چلتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مطلب ہم آپس کی بات کریں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کون کہے گا نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے کرتا ہے نہیں کرتا، کیسے پتہ چلے گا؟ مائک جی کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی آن لائن بھی جواب دیں. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں نے سنی ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پریشانی و مصائب میں بھی اس کو مبتلا کرتا ہے. یہ بھی ہے، آپ تصدیق کر دیجیے گا. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں ہر ایک کو مبتلا کرتا ہے، ایک اپنے نیک بندے کو بھی کرتا ہے اور کافر کو بھی کرتا ہے. تو ایک یہ اسپیسیفک علامت نہیں ہوئی محبت کی. دین کا علم عطا کرتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے. فقہ فی الدین کیا ہے؟ فقہ فی الدین جو ہے وہ صرف روایتوں کو جان لینا اور بہت ساری کتابوں کا پڑھ لینا، یہ دین میں فقہ نہیں ہے، اس پہ عمل بھی ہونا ضروری. ہاں اگر علم بھی ہے اور عمل بھی ہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ہاں بالکل ایک ام سعد کا جواب آیا، یہ بھی بہت اچھا جواب ہے، یہی میرے ذہن میں ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ملاء الاعلیٰ یعنی آسمانی مخلوق میں اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ آگے جو ہے وہ یعنی یہ سلسلہ چلتا ہے، فرشتے بھی جو ہے وہ آسمانی مخلوق میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم سب کرو، سب محبت کرتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. یعنی
یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو بہت فیمس ہو گیا ہے, جو ایک سیلیبریٹی بن گیا ہے یا بہت فیمس ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, تو ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبت ہی ہو. تو بہت سارے گنہگاروں کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں, اور اس کے یعنی وائڈلی ایکسیپٹنس جو لیول جو آتا ہے وہ ہر طرح کے بندے کا آتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں اور اہل السنہ ہیں اور جو نیک صالح لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ کس کو پسند کرتے ہیں. اصل معیار یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دیندار لوگ اور اہل حق جو ہے وہ اس فلاں شخص کو پسند کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے, یعنی اچھے لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ, میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, جو جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا, خیبر کی فتح عطا فرمائے گا. فبات الناس, تو لوگوں نے رات گزاری, یدوقون لیلتہم, ڈسکس کر رہے تھے اپنی پوری رات کہ کس کو جھنڈا دیا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان محبت ہو رہا ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ کون ہو سکتا ہے. ڈسکس کر رہے ہیں ایہم یعطاہا, کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا. سبحان اللہ, صحابہ کو یہ صحابہ کی فکریں تھی, یہ صحابہ کی ٹینشنیں تھیں. مطلب رات کو نیند نہیں آ رہی, کس بنیاد پر نہیں آ رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اعلان ہو جائے گا کل, اس لیے صحابہ کو نیند نہیں آ رہی, پوری رات ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کو دیا جائے گا. کیا لوگ تھے. فلما اصبحوا, پس جب صبح کی انہوں نے, غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہ, اچھا صبح بھی ان کی کوئی ٹینشن ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی کیوریوسٹی بڑھ گئی. جب وہ رسول اللہ کے پاس صبح چلے تو ہر ایک یہی امید کر رہا تھا کہ اس کو دیا جائے گا. اچھا, یہ ہر ایک کو امید تھی کہ اس کو دیا جائے گا, یعنی ہر ایک یہ کانفیڈنٹ تھا کہ میں اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. ایسا کانفیڈنس تھا, ہونا بھی چاہیے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہوں. تو ہر کسی کو یہ مطلب امید تھی, ایکسپیکٹیشن تھی کہ سب کو دیا جائے گا, یعنی کہ مجھے دیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم ما احب الامارہ حتی یومئذ, میں نے کبھی بھی لیڈرشپ کی تمنا نہیں کی سوائے اس دن کے. لیڈرشپ ہی تھی نا یہ کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا, فوج کی لیڈرشپ کا, فوج کی لیڈرشپ کا, فوج کی ایک کمانڈشپ دوں گا اس کے ہاتھ میں, اور اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا. عمر نے فرمایا مجھے کبھی بھی جو ہے وہ ولی بننے کی, ولایت یعنی لیڈر بننے کی تمنا نہیں رہی, صرف اس دن. اور آج کیا ہر کسی کو لیڈر بننے کی جو ہے وہ تمنا, ہر کسی کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننا ہے. جی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اس شخص کو, اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس شخص کو امارت یعنی ہم اس شخص کو ولایت نہیں سونپتے جو اس کا خواہش مند ہو. آج کتنے لوگ حریص ہیں, بلکہ ورک شاپس کرائی جاتی ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے وہ لیڈر بننا کیسے ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے. یہ جو خلیفۃ المسلمین بنتے تھے ان کو بھی بہت ٹینشن ہوتی تھی کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا, اتنی بڑی ذمہ داری ہم پہ سونپ دی گئی ہے. کوئی بھی خوشی سے نہیں بنتے تھے, لوگ بنا دیتے تھے اس لیے بنتے تھے, اور سب سے بہتر یہ لوگ تھے اس لیے جو ہے وہ یہ بن جایا کرتے تھے. تو سیاست میں آنے کی, پریزیڈنٹ بننے کی, پرائم منسٹر بننے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں پہ آپ کو لگے کہ سارے ہر طرف باطل ہی باطل ہے, ہر طرف جو ہے وہ بے تحاشا بے فحاشی ہے, اور آپ دیندار, آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس میں جا کے کچھ نہ کچھ اس سسٹم کو سدھار سکوں گا, تو پھر صحیح ہے. تو اس طرح تو یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی, یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ٹریجرر بنا دیں, ہے سورہ یوسف میں
تو یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی بہرحال، لیکن عام طور پر جو ہے اس طرح کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن میں نے جو ہے وہ ولایت کی تمنا کی تھی، مجھے ورنہ اس کا شوق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر تھے جو اپنے رعایا کی فکر کرتے تھے کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے. صرف یہاں پہ نہیں، دوسرے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یعنی وہ نظر میں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقیل، تو کہا گیا ہو یشتکی عینئی، وہ یشتکی عینئی، اسے اپنی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کو اپنی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے، سوج گئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں. فارسلوا الیہ فاتی بہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طرف پیغام بھیجا بلانے کے لیے، تو علی کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں ڈالا. ودعا لہ، اور اللہ کے نبی نے دعا کی علی کے لیے. فبرئ کأن لم یکن بہ وجع، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. فاعطاہ الرایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جھنڈا دے دیا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فضیلت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص ہیں، نہیں، یہ علی کی فضیلت کا اعلان ہے. ابو بکر اور عمر اس میں بدرجہ اولا ہیں، ٹھیک ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی فضیلت کسی ایک اسپیسیفک معاملے میں فرما دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ سب سے افضل صحابی ہو گئے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کی فضیلت فرمائی کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ مستجاب الدعوات میں سے ہیں، کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ کی نہیں ہوتی، یا وہ سب صحابہ پر فوقیت لے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مطلقاً صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. اہل سنہ کا اگریڈ اپون موقف ہے. تو اگر کسی ایک صحابی کی، طلحہ کے بارے میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی آئی ہے، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود تمام صحابہ میں افضل ہیں، یا جو عبداللہ بن مسعود کے لیے جو فضیلت آئی وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت کا اعلان کیا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے ابو بکر سے محبت نہیں کرتے تھے، علی سے زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ایک فضیلت بیان کر دینے سے سب صحابہ پر کوئی ایبسولوٹ فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی. اصل میں ہوتا یہ کہ شیعہ حضرات جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خاص جو فضیلت ہوتی ہے وہ لے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے اولا جو خلافت ہے وہ ان کے لیے ہے، یعنی سب سے جو لائق تھے خلافت کے لیے وہ یہ تھے، کیونکہ سب سے افضل صحابی یہ تھے. تو میں نے یہی بتایا کہ ایک ایک فضیلت اٹھا کے جو ہے وہ آپ اس پر مطلق فضیلت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک، آہستہ آہستہ چلنا. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، جنگ کرنے جا رہے ہو، لڑنے جا رہے ہو، آہستہ آہستہ تحمل سے کام لینا، کیونکہ جنگ میں بھی ایک وقار قائم رکھنا، درندوں کی طرح اور چیخنا چلانا نہیں، ایسے نہیں کرنا، آہستہ آہستہ چلنا. انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، حتی کہ تم ان اہل خیبر یعنی ان یہودیوں کے میدان میں اتر آؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، تو سب سے پہلے ان کو کیا کرنا؟ اسلام کی طرف دعوت دینا. واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی، پھر ان کو یہ خبر دینا جو اللہ کا حق ان پر جو واجب ہے اس کے بارے میں خبر دینا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ اللہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، تیرے ذریعے تو سبب بنے، تیرے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک شخص کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم آتے ہیں پہلے، ہم اس سے پہلے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلنا ہے کہ حتیٰ کہ آپ ان کے میدان میں اتر آئیں. مسلم میں ہی یہی روایت موجود ہے، یہ روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے غالباً الفاظ.
مسلم میں جو الفاظ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا امشی کہ چلو، ولا تلتفت کہ مرنا نہیں، حتی یفتح اللہ علیک یعنی مڑ کے نہیں دیکھنا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نہ دے دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چلتے رہنا، ولا تلتفت منہ موڑ کے پیچھے نہیں موڑنا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پیچھے مڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا اور وہ تھا، یہ سوچ سکتے تھے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ان کے ذہن میں سوال آتا ہے. مسلم کی روایت ہے، آگے تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتے ہیں اور سوال آتا ہے. اب سوال پیچھے گردن موڑ کے نہیں کرتے بلکہ سیدھا منہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ علی ما نقاتل الناس، اے اللہ کے رسول علی ماذا نقاتلہم او کما قال، کہ اے اللہ کے نبی ہم کس چیز پر ان سے قتال کریں. یعنی اب دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ منہ نہیں موڑ رہے کیونکہ اللہ کے نبی نے جو لفظ فرما دیے اس پر عمل دیکھے صحابی کا. یہ اسی طرح ہے. ایک غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے انٹر ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کسی شخص کو دیکھ کے کہا اجلس، بیٹھو. عبداللہ بن مسعود کو نہیں کہا تھا، کسی دوسرے شخص کو کہا تھا. عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد کے دروازے پر ہے اور ان کے کان میں نبی کی آواز گئی اجلس، وہ وہیں دروازے پر بیٹھ گئے. یعنی اتباع کا لیول دیکھیں صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ لیول تھا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے یہ واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے؟ واجب تو نہیں ہے نا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث ہلکی ہے. واجب نہیں، اچھا مستحب ہے، اچھا کر لیں گے یہ. اور نہیں، نبی کا مقصد یہ، حدیث کا مقصد یہ ہے، تم سمجھے نہیں ہو. ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے ہم میں اور صحابہ میں فرق. اور ہم صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو کہا کہ آپ مڑنا نہیں، سیدھا چلتے جانا. ان کو ذہن میں سوال آیا، وہ بلند آواز میں پکارتے ہیں اور منہ اپنا سیدھا ہی رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں. یہ اتباع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی. انفذ علی رسلک کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے انفذ علی رسلک یعنی آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے چلیں، جلد بازی نہ کریں. پھر اس کے بعد فرمائیں کہ جب ان کے میدان میں تم اتر آؤ تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. اور یہ جو صحیح مسلم کی میں نے جو روایت پیش کی اس میں الفاظ ہیں کہ ادعوہم الی التوحید، توحید کی طرف دعوت دو. یعنی اسلام ہی توحید ہے، اسلام ہی توحید ہے، توحید ہی لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہی مقصد ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے. سب سے پہلے آپ نے توحید کی طرف دعوت دینی ہے. تو اگر کسی قوم کو آپ فتح کرنے جا رہے ہیں یا جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے فرض ہے آپ پر کہ آپ ان کو توحید کا پیغام دیں. پھر اگر نہیں مانے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں مانے جنگ کرنی ہے سیدھا. نہیں، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ وہ توحید کو نہیں مانتے. جزیہ لینا ہے، جزیہ. توحید کا پیغام دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، نہیں مانتے تو جزیہ دیں گے. جزیہ دینے پر بھی راضی نہیں ہے تو پھر جہاد ہے. لیکن آپ نے ایسے ہی اٹیک کر دیا، توحید کا بھی پیغام نہیں دیا آپ نے ان کو، تو پھر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کرنی ہے. دیکھیں دین کا مقصد ہی تبلیغ ہے، دعوت توحید قائم کرنا ہے. اب توحید میں جو بھی رکاوٹ آئے گی تو پھر اس کو رکاوٹ کو دیکھا جائے گا. اگر رکاوٹ ایسی ہے کہ توحید میں بالکل بیریئر بنی ہوئی ہے تو پھر اس کو تلوار کے زور سے بھی ہٹانا پڑے گا تو اس کو ہٹائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے، جزیہ کا مطلب کیا ہے پوچھ رہے ہیں. جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک رول کے انڈر رہنا اور ایک طریقے سے نان مسلمز پر ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، نان مسلمز پر ٹیکس ہے کہ اسلامک رول کے اندر اگر کوئی ایک نان مسلم رہتا ہے تو اس کو ایک ٹیکس پے کرنا ہے اگینسٹ سیکیورٹی پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. یعنی وہ جو اسلامک گورنمنٹ اس کو سیکیورٹی اور تحفظ پرووائڈ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ وہ جزیہ دے گی. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا.
تو ہماری بدقسمتیاں ہیں. یعنی یہ اسٹیٹ کے جو خرچے ہیں وہ بیت المال سے چلا جاتا ہے. زکوٰۃ 2.5% اگر ہر بندہ دینا شروع ہو جائے, اپنی سال کے سیونگ جو نصاب پر پہنچ جائے, تو وہ بیت المال ہے. اس بیت المال سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سلطنت چلا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور عمر بن عبد العزیز کی سلطنت چلا کرتی تھی. یہ 2.5% ہے. آج کتنا ٹیکس ہے, پھر بھی کنگلے ہی رہتے ہیں IMF کے, پھر بھی بھگاری رہتے ہیں, بھیک مانگتے رہتے ہیں. اتنا ہیوی ٹیکس اور کسٹمز اور ڈیوٹی اور ٹیرفس لگا کے بھی جو ہے نا, مطلب 65% ڈیوٹی, 66% ڈیوٹی, 70% ڈیوٹی کسٹمز جو ہے, اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ الگ لگاتے ہیں. یہ لگا کے بھی جو ہے وہ ہم بھکاری ہیں. تو اسلامک رول پہ اپلائی کریں گے تو یہ 2.5% ہی آپ کے لیے کافی ہے. چلے تو ان کو اسلام کی طرف جو ہے وہ بلائیں, ٹھیک ہے, اسلام یعنی توحید کی طرف بلائیں. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى, اور اللہ کا حق جو ہے ان پر نماز وغیرہ, ان کو آپ وہ اس سے آگاہ کریں. اچھا, آخری جملہ ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی سب سے لیٹسٹ لگژری اور ٹیکنالوجی تھی. گاڑی اور پلین تو نہیں ہوتے تھے نا, تو سرخ اونٹ عربوں کے یہاں سب سے عمدہ مال ہوتا تھا. آج کا سب سے عمدہ مال کیا ہے؟ کیا ہے؟ پرائیویٹ جیٹ, ٹھیک ہے, محلات بھی ہیں بہت سارے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بہت کچھ ہے, لیکن میرا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ سے ہم یوں خطاب کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے سب سے مہنگی کار, گاڑی, پرائیویٹ جیٹ اور محلات سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دیتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ ایک طرف آپ ان ایکسپینسو لگژریز کی کو اون کریں, اور ایک طرف آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ایک بندے کو, تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کے نبی نے جو چیز فرمائی ہے, اس کو کہتے ہیں ایک ہمارے آخر. دیکھیں یہ بات سمجھے, آخرت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر موازنہ ہے بھی تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وپ کی جگہ, وپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں, نہیں وہ جو گھوڑے وغیرہ کے لیے وپ ہوتی ہے نا, جو اس کو مارتے, نہیں ہے, نہیں کوڑا, کسی نے کیا لکھا ہے کوڑا شاید کوڑا ہی کہتے ہیں, چابک. بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ جو گدے گھوڑے چلانے ہانکنے کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ جو بھی ہوتا ہے اس کو وپ کہتے ہیں انگلش میں, ٹھیک ہے. تو اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی جگہ جنت میں پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یعنی جنت کی صرف اتنی سی جگہ جو ہے وہ دنیا اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے نا کہ ایک سوئی جو ہے وہ پانی میں نہیں, بلکہ وہ اللہ کے علم میں ہے, یہ جنت میں نہیں ہے. ہاں وہ ہاں پتہ نہیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ہے نا کہ ایک حور کا جو ایک دوپٹہ ہے وہ پوری دنیا میں اور سے جو بھی ہے بہتر ہے. تو یہ اس طرح کی حدیث آئی ہے. یعنی یہ تو صرف سمجھانے کے لیے, ویسے تو جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن ہے, کمپیئر کیا نہیں جا سکتا. ایک ہم جیسے جو کم عقل ہیں, جو ہماری ذہن میں ایک لمیٹڈ چیز آ سکتی ہے ہماری عقل میں, تو ہماری عقلوں کو مخاطب کرنے کے لیے یہ کمپیریزن دیے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو سب سے ایکسپینسو چیز ہے نا, اور دنیا سب سے ایکسپینسو چیز کیا ہے ہمارے ہاں, دنیا اور جو کچھ ہے اس میں, یہی سب سے یہی ہماری چیز, ٹھیک ہے. تو ایک انسان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم بچوں کو بھی عموماً ہم بچوں کو جنت کا معنی تو نہیں سمجھا سکتے. 3-4 سال کا اگر ایک بچہ ہے
تو ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا سا پارک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, اس پہ جو جھولے چاہو گے وہ ملے گا, ٹھیک ہے, جو سائیکل چاہو گے. تو ہم اس کے لیول کے حساب سے بات کر رہے ہیں نا. بچوں کو اگر میں سمجھاؤں گا بیٹا تمہارے لیے حور ہے اور تمہارے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں, نہریں ہیں شراب کی, تو سمجھ میں آئے گا اس کو, صحیح ہے. تو اس طرح ہم بھی اگرچہ بڑے ہو گئے لیکن ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ جو کسی کان نے سنا, نہ جو کسی کے دل میں خیال تک آیا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کے اور آخرت کے نعمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ دنیا سے اس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری عقلوں میں آئے. جیسے کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کیونکہ بچے نے پارک دیکھا ہوا ہوتا ہے, جھولے وغیرہ جو ہے وہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کیا ہے, لیکن بچوں کو یہ اور آگے کی چیزیں نہیں پتا ہوتی. تو ہم ان سے وہی مخاطب فرماتے ہیں اور پھر ہم آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں بیٹا بہت ایک اچھی چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے جو تم کمپیئر نہیں کر سکتے, یعنی جو تمہارے ذہن میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے. تو میں اعلیٰ ترین چیز کی اگزامپل دے کے تمہیں یہ سمجھا دوں کہ یہ ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی آخرت اور یہاں پہ جو کمپیریزن کیا ہے کہ بہت ایک لگژری چیز کو تم اون کر رہے ہو, ایک طرف یہ اور ایک طرف آخرت میں جو تمہارے لیے ثواب ہے ایک بندے کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے. اگرچہ ان دونوں کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے, پوری دنیا بھی تم اون کر لو تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جنت کے ساتھ, لیکن ایک اس کو کہتے ہیں تقریب ذہنی. تقریب ذہنی عربی میں کہتے ہیں, یعنی ذہن کے قربی معنی, قریب والے معنی کو مخاطب کر کے سمجھانا اس کو. تو ویسے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے تمہارا, کوئی تم امیجن بھی نہیں کر سکتے, لیکن اب سمجھانا تو ہے تو ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. یعنی تمہارے لیے تم ایک طرف اتنی لگژریز اون کرو اور ایک طرف اللہ تمہارے ذریعے جو ہے وہ ہدایت دے دے, تو یہ تمہارے لیے اس چیز کی اونرشپ سے بہت بہتر ہے. تو لہٰذا دین کا پیغام, دین کا علم خود بھی حاصل کریں, لوگوں تک بھی پہنچائے. کب کیا پتا کسی ایک شخص کو آپ کے ذریعے کوئی ہدایت مل جائے. اور ہوتا یہی ہے کہ ایک آڈینس کی ایک کچھ ہی پرسنٹیج ہوتی ہے جو ہدایت لے کے اٹھتی ہے, تو آپ کبھی بھی, یہ ون ون سچویشن ہے, اس میں لاس تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی مثال کے طور پر ورس کیا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں کوئی بھی اٹھ کے, یعنی ایک 1000 لوگوں کی آڈینس ہے, سب نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, ایٹ ورسٹ یہی ہوگا. ورسٹ کیس یہی ہے کہ کسی نے نہیں سنا, سب نکل گیا ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اب بھی آپ لوزر نہیں ہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سنا ہے, اس ذات نے سن لیا, بس بہت ہے. اس ذات نے سن لیا کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, وہ بہت ہے. ہاں اگر کوئی ایک بھی 1000 میں سے ایک بھی اٹھ گیا, اصل میں ہم جو ہے وہ آڈینس کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی, لوگ کوالٹی کی ہونی چاہیے. ایک بھی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ کوالٹی والا ہے تو اس کو ٹائم دینا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم ان سے کہیں گے وہ مائیں جو دعویٰ کی فیلڈ میں ایکٹیولی انوالوڈ ہیں اور ان کے بچے بیچارے محروم ہیں, ان کے بچے محروم ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں کو کمپرومائز کر کے لوگوں میں دعوت دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہاں لوگوں میں ایکٹیولی جائیں, دعویٰ کام کریں, لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف یور چائلڈ, ٹھیک ہے. تو بچوں کو, وہ ایک بچے پہ اگر آپ محنت کر لیں, وہ امام بن جائے, کیا ہی بات ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر پھیلائے, ہم خیر کی چابی بنے, اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے خیر پہنچائے لوگوں کو. سب سے بڑی خیر جو ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے وہ توحید ہے. اسی کے لیے ہم زندہ ہیں, اسی کے لیے ہم دعوت دینے والے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ آپ کا چیپٹر ہو چکا. سوال ہے کہ کیا ہم اپنے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں نوٹس جو پڑھے کہ ہمیں کہ ہدایت کی بات ہے. ہاں جس طریقے سے بھی آگے پہنچائیں
جس طریقے سے بھی آپ آگے پہنچائیں, ٹھیک ہے, جو پڑھے آپ آگے پہنچائیں, اپنے بچوں کو پکڑ کے بٹھائیں, زبردستی اپنے میاں کو پکڑ کے جو ہے وہ بٹھائیں اور اس کو دعوت دیں. دیکھیں کبھی بھی ایک دعوت دینے میں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی انسان کے ذہن میں کلک ہو سکتی ہے بات. ایک بہت بڑے محدث, ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا, وہ شراب, مطلب انہوں نے بڑی ایک جاہلیت والی زندگی گزاری اور شراب نوشتے, بالکل شراب میں دھت پڑے ہوتے تھے. تو ایک بڑے ان سے محدث آئے, اور جب وہ آئے اس علاقے میں تو وہ جو شرابی تھے انہوں نے ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور نشے کی حالت میں تھے. تو وہ جو محدث تھے انہوں نے کہا کہ اگر تجھے اللہ کی حیا نہیں ہے فَاصْنَعْ بِمَا شِئْتَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ, کہ اگر تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی تو پھر تو جو چاہے کر, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو اس کو وہ اگرچہ وہ نشے کی حالت میں تو اس کو ایسی کلک ہوئی کہ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, یعنی وہ پھر بالکل ایک پریکٹسنگ بن گئے اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے اور بڑے محدث بن گئے. میرے ذہن میں ان کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی. تو وہ جو ہے ایسے, یعنی ہم کہتے ہیں ہم بس ایک دو دفعہ دعوت دے کے بس نہیں اب تو یہ نہیں آ رہا یار, سمجھتا ہی نہیں ہے, یہ چھوڑو اس کو, ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا, ہم کیا پہلی دفعہ میں سدھر جاتے ہیں کہ ہم بھی تو ڈھیٹ ہے نا, ہم بھی تو نہیں سدھرتے اور ہمیں بھی تو ٹائم لگا ہے. تو لوگوں پر آپ بے صبر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کب کس کے دل میں آپ کے ذریعے ہدایت ڈال دے اور آپ کے لیے وہ بہت ساری لگژریز اون کرنے سے بہتر ہو, تو یہ تو دنیا آخرت کی کامیابی ہو گئی آپ کے لیے. سوال ہے مسئلہ نمبر 12 بتا دیں, مسئلہ نمبر 12. مسئلہ نمبر 12 الثانیۃ عشرہ البداۃ بالاہم فالاہم, یہ کہہ رہی ہیں آپ. جی, البداۃ بالاہم فالاہم, یعنی سب سے زیادہ اہم بات اور ٹاپک سے شروع کرنا, یعنی اپنی دین کی دعوت اہم اور اہم ترین ٹاپک سے شروع کرنا. اب چونکہ توحید سب سے زیادہ اہم ہے دین کی دعوت, تو اس سے شروع کرنا. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. اس طرح سے اس سیکوینس میں آپ چلنا, یہ مطلب ہے اس کا. یذوقون ای یخوضون, اس کا مطلب ہے یخوضون یعنی ڈسکشن, غور و فکر, ڈسکشن کرنا. اچھا, مسئلہ نمبر 6 دیکھیں ذرا. السادسہ وہی من اہمها, یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ابعاد مسلم عن المشرکین, مسلمان جو ہے وہ مشرکوں سے دور رہیں. لئلا یصیر منہم, تاکہ وہ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں. ولو لم یشرک, اگرچہ وہ شرک نہ کرے. اچھا, یہ ہم نے کچھ لگ رہا ہے کچھ پڑھا ہے ایسی چیز. یہ کہاں سے, یہ مصنف رحمہ اللہ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے, ذرا مجھے یہ بتائیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں. یہ 6 مسئلہ یہ مصنف رحمہ اللہ سے کہاں سے, کون سی آیت اور قرآن کی حدیث سے نکالا ہے یہ اس باب میں؟ 6 مسئلہ کہ مسلمان, ایک مسلم جو ہے وہ مشرک سے دور رہے تاکہ وہ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے, اگرچہ وہ شرک نہ کرتا ہو, اگرچہ وہ شرک نہ کرتا ہو, وہ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے. تو اس لیے مسلمان کو مشرک سے بہت دور رہنا چاہیے. کہاں سے اس مصنف رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے, یہ فائدہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ نہیں, قرآن اس باب میں کون سی آئے؟ دیکھیں اس طرح کے سوالات آئیں گے. مثالی طور پر اگر میں کوئی یہ بتا دوں کہ جو میں پڑھا رہا ہوں, جو کہ یہ مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے کہاں سے استدلال کیا ہے, کہاں سے نکالا ہے, کون سی باب میں کون سی ایسی آیت ہے اور حدیث ہے جہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے یہ فائدہ نکالا ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ جی ہاتھ اپنا ریز کر دیں. قل ھذہ سبیلی, نہیں. سورہ یوسف کی کون سی آیت؟
سورہ یوسف کی آیت, ہاں سورہ یوسف کی آیت میں کہاں سے نکل رہا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں کہاں سے نکل رہا ہے یہ مسئلہ؟ کون سے لفظ سے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تو ہے ہی نہیں. سورہ یوسف میں کہاں سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے؟ جی شاباش. نوشین اسلم نے جواب دیا ہے کہ میرا مشرک سے کچھ واسطہ نہیں. وما انا من المشرکین, کہ اللہ یہ فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں مشرک نہیں ہوں, بلکہ فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی مشرک کی جماعت سے اور آرگنائزیشن سے میرا کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جواب ہے. یعنی اب مصنف رحمہ اللہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو مشرک سے بہت دور رہنا چاہیے کہ وہ مشرک, ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے. یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا, دوستی, رازداری, اگرچہ وہ خود شرک نہیں کر رہا, اگرچہ وہ خود مشرک نہیں ہے, لیکن وہ اگر مشرکوں میں اٹھنا بیٹھنا, رازداری, دل کی باتیں, اس سے محبت وغیرہ ہوگی تو پھر ڈر ہے کہ وہ مشرکوں کا انجام, یعنی مشرکوں والا انجام نہ ہو اس کے ساتھ. جی یہ ہے. اور ہم نے یہ بات اگرچہ اس سے پرانا جو باب ہے, اس سے پہلے کا جو باب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی. گیارہواں مسئلہ بھی دیکھیں ذرا, التنبیہ علی التعلیم بالتدریج, کہ تنبیہ مراد ہے یعنی آگاہ کرنا کس چیز پر کہ تعلیم علم جو ہے وہ تدریجن, تدریج کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ حاصل کیا جائے, سٹیپ بائی سٹیپ علم کو حاصل کیا جائے. ایسے نہیں آپ ایک وقت میں سب, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا توحید کا علم دو, پھر نماز کا بارے میں بتاؤ, پھر زکوٰۃ کے بارے میں. ایسے نہیں کہا کہ یہ کتاب لو جا کے اور دے دو, سب ایک ساتھ جو ہے وہ علم آپ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو, ایسا نہ کرو, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آسانی سے مشکل کی طرف علم کو آگے منتقل کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 2, مسئلہ نمبر 4, اچھا پوچھا گیا مسئلہ نمبر 4. اس طرح کر کے آپ لوگ سارے ایک ایک کر کے مسئلے پوچھ لیں گے مجھ سے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. الرابع من دلائل حسن التوحید انه تنزیح اللہ تعالی عن المسبح. اچھا یہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے, آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے چوتھے مسئلے میں؟ توحیدی کونہ تعالی, کونہ للہ لکھا ہوا ہے نا, کونہ للہ تعالی عن المسبح, تنزیح للہ تعالی عن المسبح. یہ صحیح نہیں ہے, مماثلہ ہے اصل میں ہے, اصل ہے من دلائل حسن التوحید انہ تنزیح اللہ تعالی عن مماثلہ, کہ توحید کے دلائل کے حسن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مماثلت, یعنی اللہ جیسا کوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا, ٹھیک ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی مسئلے تو ہاں ایک اور مسئلہ ایک اہم لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ 23rd مسئلہ دیکھیں, الثالثۃ والعشرون الایمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها امن سعى, کہ یہاں پہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور وہ یہ سوال ہے مسبہ کے بجائے کیا ورڈ ہے, مسبہ کے بجائے مماثلہ, مماثلت کا لفظ ہے, مماثلت, ٹھیک ہے, مماثلہ.
یعنی مثل اس جیسا، یہ مراد ہے. اچھا 23rd مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تقدیر پر ایمان لحصولها، کہ ایمان تقدیر پر. دیکھیں یہاں پہ تقدیر کیسے ایمان مضبوط ہو رہا ہے، وہ اس طرح کہ جو لوگ اس جھنڈے کو لینے کے طلبگار تھے اور اس کے لیے پہلے آگے پہنچ گئے، ان میں سے کسی کو نہیں ملا. اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا، جو طلبگار تھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو جھنڈا مل گیا. تو یہی روزی کا کچھ ایسا ہی ہے. تو یہی تقدیر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہیں کریں گے، کوشش اور اسباب اپنائیں گے، لیکن رزلٹ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا مشیت ہے. میرا کام ہے سبب اپنانا، اللہ کا کام ہے رزلٹ دینا. اب رزلٹ وہ جو میں چاہوں وہ بھی ہو سکتا ہے، جو میں نہ چاہوں وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹوینٹی فورتھ ہے الادب فی قولہ علی رسلک، کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ادب سکھایا. کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ، تمیز کے ساتھ جب چلنا ہے، بھاگ دوڑ، چیخنا چلانا، جنگ جو، اس طرح کی جس طرح کفار جنگ کرتے تھے نا، بالکل ایک جاہل اور اس طرح کی درندوں کی طرح جو ہے وہ چیخنا چلانا اور یہ ساری چیزیں. تو بالکل آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ اور وقار کے ساتھ چلو. یہ ادب اللہ کے نبی نے سکھایا. ٹھیک ہے، چلے جی بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مسئلے بھی ہمارے یہیں پہ انشاءاللہ ختم ہو گئے. اگلا ہم توحید جو ہے وہ باب سٹارٹ کریں گے، بابو تفسیر التوحید.